औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबीय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। शाहिद मसरूर प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने हमें यानी इंसानों को तमाम मखलूक़ात को पैदा किया और अल्लाह ताला ने इस तरह से पैदा किया कि अगर इंसान अपने ख़ुद-व-ख़ाल पर, अपनी बनावट पर गौर करना शुरू करे तो भी आप अंदाज़ा लगाइए कि आज तक जो दुनिया में साइंस है वो इंसान की मुकम्मल जो बनावट है, इंसान के बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं, उन तमाम को मुकम्मल तौर पे पूरी तरह से समझ नहीं सकी। हम में से कितने लोग हैं जिन्हें अपनी बॉडी के अंदर मौजूद सिस्टम्स के नाम ही याद हो? हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला की हम पर कितनी रहमतें हैं और अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से हमें नवाज रखा है। हम सिर्फ अपने आप पर गौर करें, क्योंकि हम में से बेशतर लोग इस दुनिया के मामलात में इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं कि अपनी ज़ात पर, अपनी तख्लीक पर भी गौर नहीं कर पाते। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में सूरह रहमान में फरमाया है ना कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, और कई नेमतों का तज़किरा भी फरमा दिया। इस कायनात में अल्लाह ताला ने क्या कुछ पैदा किया है, इंसान आज तक उसकी खोज में लगा हुआ है। और फिर जिसको हम साइंस कहते हैं ना कि दो चीज़ों के मिल जाने से जो एक नई चीज़ हमारे सामने अपनी शक्ल लेकर आती है, ये भी अल्लाह की तख्लीक है। और इंसान उस तख्लीक को साइंस का नाम देने के बाद अपनी काविशों के ज़रिए अल्लाह ताला की उन तख्लीक़ात को भी आज तक खोज रहा है। तो इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि जो अक्ल वाले हैं वो इस कायनात की तश्कील पर, इन मज़ाहिर कुदरत पर तफक्कुर करते हैं। और इंसान जब इन पर तफक्कुर करता है तो फिर वो अल्लाह ताला की शान उलूहियत को शनाख्त करता है, पहचानता है और फिर मानता है, और फिर अल्लाह ताला पर उसका यकीन जो है अल्लाह ताला की शान उलूहियत पर, वो और मुस्तहकम हो जाता है। यही आज का मौजू है, यानी अल्लाह ताला की शान उलूहियत। और इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये है क्या, इसके माने क्या हैं, मज़ाहिब आलम में जो है वो इस कॉन्सेप्ट को किस तरह समझा जाता है, और इस्लाम हमें ये उलूहियत का जो कॉन्सेप्ट है, नज़रिया है, तसव्वुर है, वो किस तरह से समझाता है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा आपकी जानी पहचानी शख्सियात। मैं हमेशा से ये अर्ज़ करता हूँ कि ये असातिज़ा कराम हैं, क्योंकि ये टीच कर रहे हैं दीन की तालीमात को दुनिया भर में। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस चैनल पर बैठते हैं और आपको दीन की तालीमात की तरफ न सिर्फ राग़िब करते हैं, बल्कि दीन की तालीमात को, अल्लाह ताला की नेमतों को, अल्लाह ताला की बरकतों को, अल्लाह ताला की रहमतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की रोशनी में भी आप तक पहुँचाते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह सर। दूसरी शख्सियत मोहतरम मुफ्ती ज़ैगम गर्देजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे सर आप? खैरियत से? माशाल्लाह। तो आज सर मौजू अल्लाह ताला की शान उलूहियत। मैंने तो अपने इल्म के मुताबिक कुछ अर्ज़ किया है, लेकिन क्योंकि मैं भी कम इल्म आदमी हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं समझ सकूँ कि हम कहते हैं कि ला इलाह, कोई इलाह नहीं है, तो ला इलाह इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा। तो ये लफ्ज़ इलाह जो है इसके माने क्या हैं, और फिर ये बताइए कि ये जो मज़ाहिब आलम है इसमें उलूहियत का जो कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं ARY-QTV के जो कंटेंट कंट्रोलर हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि शाहिद भाई आपने आज तक इस मौजू पर ना सुना नहीं होगा, नहीं सुना, और ये बहुत अहम मौजू है किसी चैनल पर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे दीन की बुनियाद है। जी काबिल मुबारकबाद है माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम मौजू है, बिला शुबा। अच्छा, रही ये बात कि ये इलाह है क्या, इस पर जो आइम्मा है ना, तो उनका इख्तिलाफ पाया जाता है। जमहूर के नज़दीक, यानी अक्सर के नज़दीक, ये लफ्ज़ इलाह किसी से मुश्तक नहीं है, ये जामिद है, नौन है, ठीक है ना, किसी से मुश्तक नहीं है। और इसका ये जो है वो माबूद के माना में है,
جس سے پناہ طلب کی جائے، جس کی طرف متحیر ہوا جائے، جس کی طرف بندہ پریشانیوں میں، مشکلات میں، جس کی پناہ میں آئے، رجوع کرے. جی ہاں، جس کو ماوا اور ملجا مانے. کیا بات ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، یعنی کسی مادے سے مشتق ہے، تو کہتے ہیں کہ جی نکلا ہوا ہے. علیہا یلہو یا اللہ یلہو سے مشتق ہے، اور اس کا معنی پناہ لینا، یعنی جس کی طرف لوگ پناہ حاصل کرتے ہوں، یا جس کی طرف لوگ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں آہوزاری کرتے ہوئے آتے ہوں. اس کی مثال قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر بیضاوی میں کیا نقطہ پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب بکری کا بچہ جو ہے نا بھوک سے بالکل یوں سمجھ لیں نڈھال ہو جاتا ہے، تو وہ دودھ پینے کے لیے بکری اپنی ماں جو بکری ہے اس کی طرف کیسے لپکتا ہے. تو فرمایا بالکل اسی طریقے سے یہ مثال دی. فرمایا اسی طریقے سے جب بندہ کسی تکلیف میں آئے، کسی مشکل میں آئے، کسی پریشانی میں آئے، کچھ بھی اس سے ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کی طرف لپکتا ہے. وہ بھی فطرت ہے، یہ بھی فطرت ہے. جی ہاں جی، کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ جس کی طرف پناہ حاصل کی جائے، جس کی طرف متحیر ہوا جائے، تو فرمایا کہ یہ اس کا معنی یہ ہے. اچھا، یہ مالوہن بمعنی معبود کے، یعنی جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. اچھا، اب میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے فطرت کے تقاضوں کے مطابق، عقل کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اس کا پس منظر یہ ملتا ہے ہمیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یہ عہد الست کی بات ہو رہی ہے. جب تمام ارواح آدم کو آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے نکالا گیا اور سب سے عہد الست لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا شہدنا. سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب انسانی فطرت میں یہ چیز ہے، اس کی فطرت کے تقاضوں میں شامل ہے کہ جب وہ آنکھ کھولتا ہے نا، اور اس کے بعد جب اسے عقل آتی ہے تو وہ معبود کو تلاش کرتا ہے اپنی عقل کے سہارے. ہاں، یعنی اس کی فطرت میں یہ بات ودیت ہے. عہد الست ہوا تھا نا، اب وہ اپنے معبود کی تلاش کرتا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ اب یہ جو طلب ہے نا، اس کی تسکین بھی تو چاہیے نا. یہ جو معبود کی طلب ہے اس کی تسکین بھی چاہیے. تسکین کب ہوگی؟ جب معبود کو وہ پہچانے گا، معبود اسے ملے گا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی تسکین کے لیے ہر ایک سرکردہ نظر آتا ہے. اچھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اس میں تسکین بنا لی کہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی. اچھا، اسی طریقے سے کسی نے چاند تاروں کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے سورج چاند کو اپنا معبود بنا لیا. یہاں 7ویں پارے میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہاں پر آپ کو تفصیل سے ملے گا. فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. ان تمام کا ذکر ہے. اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں ان سب سے بیزار ہوں، میں تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے. کیا بات ہے. آپ کی اجازت سے سر میں ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر بات کو اس کو کنٹینیو کریں گے. بات آپ کی ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو. آپ بھی گفتگو ایسا رہیں گے سر سیغم صاحب. میں آپ سے اجازت چاہوں گا ایک وقفے کی اور حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت. اور ہم محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب سے یہ جان رہے تھے کہ جو مختلف مذاہب ہیں دنیا میں، ان میں جو تصور ہے الوہیت کا وہ کیا ہے. تو مفتی صاحب ہم بتا رہے تھے کہ انسان جب اپنے الہ، اپنے رب کی شناخت کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے جب کوشش کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں. فطری تقاضوں کی تکمیل اور تسکین کے لیے وہ رب کی تلاش میں، معبود کی تلاش میں سرگردہ ہے.
اب کسی نے بتوں کو معبود بنا لیا، کسی نے چاند سورج ستاروں کو، کسی نے آگ کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے ندی نالوں کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے جو طاقتور چیز دکھے اسے اپنا معبود بنا لیا، کسی نے جانوروں تک کو معبود بنا جو لیا، جس سے مرغوب ہو ٹھیک گیا. ہے نا. جی ہاں. لیکن یہ معبودان باطلہ ہیں اور وہ ان کے آگے جھک کر اپنی جھوٹی تسکین کرتا ہے. صحیح. لیکن کوئی اسی تسکین میں اور اس کی تکمیل میں جب آگے بڑھتا ہے تو اپنے رب کو پا لیتا ہے، کیا بات ہے. اسے اپنا معبود بنا لیتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں کہ المستجمع لجمیع صفات الکمالیتی، کہ جس میں تمام کی تمام جو کامل صفات ہیں وہ جمع ہیں، ہم اس کو اپنا رب بناتے ہیں. اور آخری بات کہوں گا کہ جو سرے سے معبود کے منکر ہیں، عقلی تقاضوں پر پرکھتے ہیں اور منکر ہیں، جسے ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، یعنی جو عام طور پر دہری کہلاتے ہیں، اس دہریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں چیلنج فرمایا. فرمایا کہ انتم تخلقون، یہ ساری چیزیں تم نے بنائی ہیں. انتم تزرعون، یہ کھیتی باڑی، یہ زمین سے بیج کا اگنا، زمین کو پھاڑنا، یہ تم نے کیا ہے. اتنے بڑے درخت تم نے بنائے ہیں. انتم انشاتم شجرتها، یہ درخت جو اگتے ہیں تم نے انہیں جو ہے وہ نمو عطا کی ہے. انتم تزرعون، کھیتی باڑیاں تم نے کی ہیں. انتم تشربون، یہ جو پانی پیتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا. تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں بنانے والے تم ہو یا کوئی اور ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، میں ہوں. تو جب ساری طاقتیں میرے پاس ہیں تو پھر مجھے مانو اور مجھے اپنا معبود تسلیم کرو. کیا بات ہے سر. یہ تذکرہ یہاں پر یہ ہوا کہ جو مختلف مذاہب کی دنیا میں ماننے والے ہیں، ان میں سے کسی نے، جیسے کہ تذکرہ ہوا، کسی نے آگ کو پوجا، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے سمندر کو. جو طاقتور چیز نظر آئی وہ اس کو اپنا رب، اپنا الہ مان بیٹھے. اسلام کا جو تصور الوہیت ہے وہ بیان فرمائیے جو ان سب پہ بھاری ہے یقیناً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. شکریہ شاہد بھائی. اسلام کا تصور الوہیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور پوری کائنات کی طاقتیں، اختیارات، کمالات، قدرت و طاقت وہ اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات، صفات، اس کے کمالات اور اس کے خوبیوں میں کوئی اس کا ہمسر اور شریک نہیں ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہے. جتنی بھی طاقتیں اور اختیارات اور قدرتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی ذاتی ہیں. کسی نے اس کو دی نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی چھین سکتا ہے. اللہ کے علاوہ جس کے پاس جو بھی کمال، طاقت یا اختیار ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ جب تک چاہے اس کو عطا فرمائے، جتنا چاہے اس کو عطا فرمائے، جب چاہے اللہ رب العالمین واپس اس سے لے لے. اللہ رب العالمین پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بزور کوئی اپنے لیے کوئی کمال یا کوئی طاقت حاصل نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، جس کو جو چاہے عطا فرمائے اور جس کو جب تک اور جتنا چاہے اللہ رب العالمین عطا فرمائے. صحیح. اور یہی عقیدہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں بنیادی طور پر یہ شامل رہا. یعنی حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی تعلیمات اگر ہم جائزہ لیں تو جو تصور الوہیت ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں ایک ہی پایا جاتا ہے، جس کی اسلام نے تاکید فرمائی. قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. کہ آپ سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے جو رسول بھیجے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے وہی فرمائی تھی کہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون، تو خالص میری عبادت کرو. یعنی جب اللہ نے کائنات کو بنایا، اللہ نے ہر چیز تمہیں عطا فرمائی، اللہ کا کوئی ہمسر و برابر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو جو تمام تر طاقتوں کا مالک ہے اس کا حق یہ ہے کہ پھر اس کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا جائے، اسی کے آگے سجدہ کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، جبکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر اسی طرح سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ اللہ رب العالمین نے گزشتہ انبیاء پر بھی یہ وہی فرمائے، اور ان کی امتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے بھیجنے کا سلسلہ فرمایا تو انبیاء کے ذریعے ان امتوں کو بھی یہ تاکید فرمائی کہ ان اعبدوا اللہ، خالص اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس کے کسی بھی کام میں، اس کی طاقت، کمال، اختیار، قوت و قدرت میں. تو جب وہ ساری طاقتوں کا اکیلا مالک ہے تو اسی کی عبادت کرنا ہے، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچنا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہیں سب سے بچنا ہے. تو قرآن میں عقلی اور نقلی ہر طرح کے دلائل کے ذریعے اللہ رب العالمین کے تصور الوہیت کو بیان فرمائے. عقلاً بھی اگر ہم دیکھیں نا تو 20ویں سپارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے مختلف مظاہر قدرت کو بیان فرمایا. کہیں سورج چاند ستارے کو بیان فرمایا جا رہا ہے، کہیں آسمان، کہیں زمین، کہیں پہاڑ، کہیں درخت اور کہیں ندی نالے. ان ساری چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد ہر اپنے مظاہر قدرت میں سے
ان نشانیوں کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو اتنی شاندار تخلیقات فرما سکے؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور بلکہ اس کو ایک اور آیت کے ذریعے رد فرمایا گیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہو، اپنی عقل سے یہ سوال کرو کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ کے سوا اگر کوئی بھی اور الہ ہوتا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو کائنات کے نظام میں دھرم برم ہو جاتا، کائنات کے نظام میں خرابی آ جاتی، بگاڑ و فساد آ جاتا. یعنی ہم ایک چھوٹے سے شہر یا چھوٹے سے گھر یا صوبے یا ملک کی حد تک ہم سوچیں نا کہ اگر ایک ملک میں دو افراد ایک ہی اختیار اور ایک ہی اقتدار اور حیثیت رکھنے والے منصب پر فائز دو حاکم ہوں تو وہ آپس میں لڑنے لگیں، ان کے معاملات، ان کی مرضی اور ان کے ارادے اور فیصلے وہ آپس میں ٹکرائیں گے، ملک کا نظام درم برم ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ کائنات کا نظام جو ایک نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ تم چلتا ہوا دیکھتے ہو، یہ سب سے بڑی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک ہوتا تو اس کی اپنی مرضی ہوتی کہ سورج آج یہاں سے نہیں نکلے گا، میری مرضی کے مطابق نکلے گا. سورج کی اپنی ایک اس کا وقت ہے، اس کا راستہ ہے، سورج کے غروب ہونے کا راستہ ہے، چاند، سورج، ستارے، کائنات کے سارے جو معاملات ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے. فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی الوہیت پر، اس کے واحد ہونے پر، اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور جو شریک مانتے ہیں وہ بھی اگر ان کے معاملات کا ہم جائزہ لیں، کفار مکہ اللہ کے ساتھ معبودان باطل کو 360 تو صرف خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور اپنے گھروں میں اور دکانوں میں، بازاروں میں جو وہ اس کے علاوہ تھے، ان سے متعلق بھی فرمائیں کہ جب یہ سمندر کا سفر کرتے ہیں، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جب یہ سمندر کے راستے میں ہوتے ہیں، کشتی میں ہوتے ہیں، بھنور ہو جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے اور موجوں میں طغیانی آ جاتی ہے، تو اب وہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ باری دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں نجات عطا فرما دے. جو اپنے گھروں میں اپنی مرضی کے بت رکھے ہوئے ہیں، ہر کام کاج کے لیے الگ الگ ایک بت فکس کیا ہوا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ مشکل میں پھنستے تو اب ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، وہ بھی اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ آپ ان سے جب کہا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے، قال بل فعل، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کیا ہوگا، کبیرہم ھذا فاسألوہم، کہ یہ ان سے بڑا بھی ہے، ان سے پوچھو، یہ موقع واردات پہ موجود بھی تھا. تو اب وہ قوم جو معبودان باطل کی عبادت میں اتنی مستغرق ہے اور اندھی ان کی محبت میں مستغرق ہے، تو وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بولتے سنتے دیکھتے نہیں دیکھتے. تو فرمایا کہ جو بولتا نہیں ہے، جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جو تمام طاقتوں کا مالک ہے تو اس کا یہ حق ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے، ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی جبین نیاز کو خالصتاً اس کی بارگاہ میں جھکایا جائے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع جیسے کہ محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت ہے، اور اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک ہے. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آج کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت، اور میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب، محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب. اور آج کے اس موضوع پر، اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم مفتی صاحب سے، محترم سہیل اعظم جدید صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ سر، ایک سبق ہے جو ہم بار بار دہراتے ہیں ہر نماز میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد. تو اس سبق کو بار بار دہرانے کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس پر میں تھوڑی سی تمہید عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی انسان کے نا آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور اسے دور کہیں لے جائیں اور وہاں پہنچ کر اسے نہ پتہ ہو کہ راستہ کون سا ہے، کیا ہے، کس راستے سے لائے ہیں. اس مقام پر پہنچ کر، ایک مقام پر پہنچ کر اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دیں تو سب سے پہلے وہ کیا کہے گا؟ میں کہاں ہوں، ہاں بالکل، کہاں سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، کون ہوں، صحیح ہے، کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، میں کہاں ہوں. جی. اسی طریقے سے انسان دنیا میں آیا نا تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، اس کی فطری تقاضے میں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں کہاں ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں، کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے. یہ بھی کہ کس نے بھیجا. اچھا، اب یاد رکھیں کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا،
لیکن اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، اس کا جواب صرف اور صرف آپ کو قرآن میں ملے گا، کیا بات، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، تم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی ذکر کرتا شے ہی نہیں تھا، تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آ گیا نا ساری باتوں کا جواب، کرنے کیا آئے ہیں، کرنا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے ہم نے بے غرض پیدا نہیں فرمایا، تجھے ہم نے ایسے ہی پیدا نہیں فرمایا، صحیح بات، ہم نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو اللہ کے لیے آیا ہے بھائی، تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ کون ہے تو؟ انسان ہے۔ کہاں سے آیا؟ اللہ کی بارگاہ سے آیا، عالم ارواح سے آیا، تو کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ کہاں پر ہے؟ دنیا میں کھڑا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ صرف اور صرف لہو ولعب کی جگہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کرنا کیا ہے مجھے؟ تجھے کرنا کیا ہے؟ تجھے نیک اعمال کرنے ہیں۔ یہ دنیا جائے آزمائش ہے۔ کہاں پر لوٹ کر جانا ہے؟ کس کی بارگاہ میں؟ ثم الیہ ترجعون، تجھے اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے نا، پورا کا پورا میسج ہے۔ جی جی جی، ایاک نعبد، خاص طور پر آگے وایاک نستعین بھی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک، یہ وہ ضمیر ہے کہ اس میں خاصیت ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ بنیادی طور پر پچھلی آیتوں کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اسی کی، کسی اور کی کوئی تعریف نہیں، جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے، الرحمن الرحیم، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک بھی یہی ہے۔ تو رب تعالیٰ کو ہے کہ فرماتا ہے کہ جب سب کچھ میں ہوں، ساری حمد میری، ساری تخلیقات کرنے والا میں، اور تو نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، جب سب کچھ میں ہوں تو پھر اس بات کا حقدار بھی میں ہوں کہ میری ہی عبادت کر اور مجھے سے مدد، ہاں، اور میری ہی عبادت کر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، اب یہ بار بار کیوں؟ سوال تو یہ صحیح نا، 5 وقت نماز جو پڑھتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں نا ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کیوں ہے؟ انسان بھلکر ہے نا، بھول جاتا ہے، کبھی انسان کو شیطان بہکا بھی دیتا ہے، ادھر ادھر بھی چلا جاتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ روزانہ 5 مرتبہ نماز میں بار بار یہی سبق پڑھ، ایاک نعبد، تاکہ تو ہماری بارگاہ سے کہیں اور نہ جائے، تجھے شیطان بہکا کر نہ لے جائے۔ سر میرے سامنے جھکانا، جی واہ، ایسا ہی ہے۔ کیا بات ہے سر۔ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی خواہشات کو کہتے ہیں نا معبود بنا لیتے ہیں، تو قرآن حکیم میں ہے نا کہ گویا انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ تو اس آیت کے تناظر میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ ابدیت کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں، اور الوہیت کا جو مقصد ہے اور الوہیت کا جو تصور ہے وہ کیا بنتا ہے؟ شاید بھائی، جب ہم کلمہ توحید کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتے ہیں نا، تو لا الہ الا اللہ، یہ جو پتھر کے اصنام ہیں یا باقی اس طرح کے مظاہر قدرت جن کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی قدرت پر ایمان کامل ہونے کے بجائے ان کو معبود بنا لیا جاتا ہے، تو صرف ان سے بیزاری کا اظہار نہیں ہے اور صرف انہی سے انکار نہیں ہے، بلکہ اپنے معاملات میں، عبادات میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، حکم کی بجا آوری میں وہ اللہ رب العالمین کے حکم ہی کو مقدم رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی جس طرح اپنی جبین نیاز کو بتوں کے آگے نہیں جھکانا، تو اسی طرح اللہ رب العالمین کی مرضی کے علاوہ کسی اور کی مرضی کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکانا ہے۔ مرضی بھی اللہ رب العالمین کی، حکم بھی اسی کا، اس کے حکم کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اپنے نفس کو معبود نہیں بنانا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ جو ایک روش ہے اس کا بار بار رد فرمایا، اور اس کے بدترین جو انجام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا۔ سورہ جاسیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا،
اور سورہ فرقان میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو بیان فرمایا. ارشاد خداوندی ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. ویسے بطور خاص تو یہ آیت کریمہ ان کفار کے لیے نازل ہوئی کہ جن میں الوہیت کا تصور ایک معمولی سمجھا جاتا تھا. اچھا. اور انہوں نے اپنی پسند کے جو پتھر ان کو مل جاتے تھے اس کے سامنے جبین نیاز جھکا دی، اس کو سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں. اور جب اس پتھر سے خوبصورت کوئی پتھر مل جاتا ہے اس کو پھینک کر دوسرے کو اپنا معبود بنا لیتے. یعنی عقل کی بوسیدگی اتنی ہے اور اپنی یہ جو پیشانی، یہ جبین نیاز، اس کا تقدس اتنا انہوں نے مجروح کیا اور پامال کیا کہ اپنی اس جبین کو ہر جو پسند آنے والی چیز ہے اس کے آگے جھکا دیتے. پتھر کو پہلے والے پتھروں پہ کہ دوسرا پتھر پسند آ جاتا اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے، دوسرا تیسرا پسند آ جاتا تو یہ اس طرح اپنے معبود کو تبدیل کرتے رہتے. ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کیا آپ نے ان افراد کو دیکھا کہ وہ پتھروں کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ان سے زیادہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں، خواہشات کے وہ تابع ہوتے ہیں. اور اس کا انجام بیان فرمایا کہ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یاکلون، ایسے لوگوں کو تم دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ عقل اور سوچ سمجھ رکھتے ہیں. یعنی ان ظاہری طور پر انسانی اعضاء ہیں، عقل بھی ہے، آنکھیں ہیں، فہم و فراست ہے، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن فرمایا کہ بل ہم اضل، یہ کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اس کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین تمام طاقتوں کا مالک ہے، وہ اللہ کو مانتا بھی ہے لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. تو فرمائے کہ ان جانوروں سے بدتر ہے کہ جانوروں کو اگر ہانکا جائے تو وہ ایک ہی لائن میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتے اور ریورڈ سے بھٹکنے کی کوشش نہیں کرتے، ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے. تو فرمائے کہ جو اللہ کو ماننے والا ہے تو اللہ رب العالمین پر اس کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بھی مانے، صرف اللہ کو نہ مانے. صرف اللہ سے زبانی کلامی اس کا تعلق اور رشتہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ رب العالمین کی بھی اس کو ماننی ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کو ہمیشہ وہ مقدم رکھے. اور پھر یہ ایسا بدترین عمل ہے، قرآن کریم میں اس سے متعلق فرمایا، سورہ جاسیہ میں فرمایا، اسی مضمون کو بیان فرمایا کر کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا بیٹھا. فرمایا کہ وعد اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ، کہ اس بدترین عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سماعتوں پر، اس کی بصارتوں پر اور اس کے دل پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی، اس کے بصارت پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے. یعنی یہ نفسانی خواہشات کی پیروی ایسا بدترین عمل ہے جو قبول حق سے رکاوٹ بن جاتا ہے. پھر وہ اللہ رب العالمین کا حکم بھی اس کے پیش نظر وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ اپنی انا میں اتنا بہہ جاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کا حکم اس کو حقیر لگتا ہے، معاذ اللہ. وہ اپنے نفس کو معبود بنا دیتا ہے، نفس اس کو جو کچھ کہتا ہے وہ اسی کی پیروی میں لگ جاتا ہے. اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے. حضور نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بخل کہ جس کی اطاعت کی جائے. یعنی بخل وہ ایک فیلنگ ہے، بدترین وہ ایک بری نیت ہے، لیکن جب اس پر عمل کیا جائے تو یہ باقاعدہ ایک گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ویسے اگر مال کی محبت دل میں آئی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ایک قطرار ہے، یہ بخل ہے. لیکن اس سے بدترین عمل اور اس کا اصل جو گناہ کا جو سلسلہ ہے کہ اپنے مال کی منفعت کو لوگوں سے روک دیا. تو فرمایا کہ ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے. دوسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یعنی اس نفسانی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو پشے پوش ڈال دیتا ہے، اللہ کے حکم پر اپنے حکم کو اور اپنی خواہش اپنی مرضی کو مقدم رکھتا ہے. اور تیسری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا جاننا شروع کر دے اور جو بہت خود پسندی اور تکبر اور فخر کا جو معاملہ ہے وہ چیز آ جائے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میرے مقابلے میں کوئی کسی حیثیت اور کسی کیفیت کا اور کسی اعزاز و شرف کا مالک نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں. فرمائے کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والی ہیں. اور انسان اگر اپنی خواہش کو رب کی مرضی میں فنا کر دے، رب کے حکم میں فنا کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی نشانی بیان فرمائے. حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس پر ایمان نہ لائے اور اپنی خواہشات کو اس کا تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں. یعنی اللہ کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جب انسان کی خواہشات اس کی پیروی میں لگ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کامل کی حلاوت اور چاشنی عطا فرمائے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. سر اب بات کر لیتے ہیں شرک کی نفی جو ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے کوئی انکار کر دے یا کسی کو شریک کر لے، جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع سے اس بات کو ڈسکس کیا، تو
شرک کی نفی کے لیے قرآن حکیم میں زیادہ تر ویسے بھی زیادہ تر جو کوٹ کیا جاتا ہے، زیادہ تر تذکرہ ہوتا ہے وہ ہے نا کہ مالکم من الہ غیرو، تو اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اور خاص طور پر جہاں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اس کے بعد ہود علیہ السلام کی، اور پھر صالح علیہ السلام کی، قوم لوط کی، ان تمام کا ایک آپ دیکھیں کہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ ضرور ملے گا آپ کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر ایک نے اپنی قوم کو یہ تبلیغ فرمائی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اچھا، یہ ایک جملہ ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان الوہیت اور بندگی کا رشتہ ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسا ریلیشن ہے جو باقی ساری چیزوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کریم بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا، صرف کریم ہو سکتا ہے، عبد الکریم کریم ہو سکتا ہے، کرم کرنے والا ہو سکتا ہے نا، رحیم بھی ہو سکتا ہے، عفو درگزر کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، صابر بھی ہو سکتا ہے، شاکر بھی ہو سکتا ہے، ساری چیزیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ بندہ الہ نہیں ہو سکتا، الہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، بلا شبہ وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے، وہ رہے گا ہمیشہ عابد، ہمیشہ رہے گا عبد، بندگی کرنے والا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہمیشہ الہ رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ بندے کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، بندہ بندے کے ساتھ عزت والا معاملہ کر سکتا ہے، احترام والا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ متحیر اسی میں ہوگا جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، جو زمان سے، مکان سے، جسم سے، تمام آلائشات سے پاک ہے، اور وہ صرف اور صرف وہی اللہ رب العالمین ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، تیسری بات اس میں عرض کروں گا کہ میڈیکل سائنس اس وقت جہاں کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ بات مانتی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ، وہ یہ بات مانتی ہے، اتنا مانتی ہے کہ کائنات کا جو کریٹر ہے، جو کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے، وہ کائنات کے اندر نہیں ہے، کیا بات، وہ کائنات کے ماورا ہے، کائنات سے ماورا ہے، وہ اس بات کو مانتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دنیا میں جتنے بھی خدائی دعوے دار آئے، صحیح ہے نا، آپ فرعون کی مثال لے لیں، نمرود کی مثال لے لیں، اوروں کی مثال لے لیں، اچھا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خدائی کے دعوے دار ہوئے، لیکن کسی نے علل اعلان بطور چیلنج یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ چیز پیدا کی، میں نے یہ چیز پیدا کی، میں نے یہ چیز پیدا کی، کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، کر ہی نہیں سکتے، کئی سوال پیدا ہو جاتے، سب کے سب کائنات کے اندر رہنے والے تھے، صحیح، لیکن ایک اللہ رب العالمین ہے جتنے ایک چیلنج نہیں کئی چیلنجز فرمائے، بہت خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ ساری چیزیں امن خلق السماوات والارض امن جعل الارض قرارا، اللہ اکبر، امن یبدل الخلق ثم یعید۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی یہ فرمایا کہ تم جب کہیں سمندر میں ہوتے ہو، جب طوفان آتا ہے تم کس کو پکارتے ہو؟ پھر میں نے جو سورہ واقعہ کی آیت کریمہ پڑھی، آیت کریمہ انتم تخلقونہ انتم تشربونہ انتم تزرعونہ انتم انشاتم شجاوتہا، یہ تمام آیات پڑھی، اس طرح کئی چیلنجز فرمائے کہ ہے کوئی سامنے آئے آ کر دعویٰ کرے، دعویٰ ہم کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور دعویٰ کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا، تو ہم ہی الہ ہیں، صحیح ہے، اور بندہ میرے ساتھ وہی تعلق رکھے جو ایک عبد کا الہ کے ساتھ ہوتا ہے، کیا بات، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اب اس پر آؤں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر۔ یہ سبق ہمیں بار بار اس لیے بھی پڑھایا جاتا ہے کہ پڑھ بھائی، پڑھ میرے بندے، تاکہ بھولے نہیں، تاکہ بہکے نہیں، کیونکہ انسان بہک جاتا ہے، خلق الانسان عجولا جلد باز، شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے نا، خلق الانسان ضعیفا، کمزور بھی ہے، پھر شیطان بھی لگا ہوا ہے، پھر انر میں بھی خواہشات ہیں، آؤٹر میں شیطان ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کی روشنی، صحیح ہے، ساری چیزیں ہیں، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ سبق بار بار پڑھنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ پڑھ تاکہ بہکے نہیں۔ دوسری اہم بات کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو نمازوں کو عبادات کو لاپرواہی سے نہ کریں، یہ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ تم کس کی بارگاہ میں جھکے ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، پھر ساری چیزیں پردے میں رہ جاتی ہیں اور نماز کی نورانیت، روحانیت، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا نا
کہ فرماتے ہیں کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں سے تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ کیا بات! لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تجھے تیرے سجدے کہیں کافر نہ بنا دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ تو جب جھکتا اس کی بارگاہ میں ہے تو کچھ اور مت سوچ کہ میں اس کی بارگاہ میں جھکا ہوں۔ عبادات اس طرح کر کہ یہ رشتہ جو رشتہ الوہیت اور بندگی کا ہے یہ مضبوط ہو جائے۔ کیا بات ہے سر، یہ رشتہ جو بندے اور الوہیت کا ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب، محترم مفتی زیغم علی گردیزی صاحب۔ ناظرین کرام، جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا وہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر موجود لوگ تھے۔ کائنات بھی نہیں، دنیا کے اندر موجود لوگ تھے۔ اور اگر انسان اس کائنات کو تسخیر کرنے نکلے تو انسان میں طاقت نہیں ہے کہ کائنات تو بہت دور کی بات ہے، اس دنیا کو ہی تسخیر کر سکے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت، ہر طرح کی طاقت بہت محدود دی ہے، اس کو عقل محدود دی، سوچ محدود دی، اس کے اگر ڈائمنشنز کی بات کی جائے نظر کے اعتبار سے تو وہ بھی بہت محدود ہے۔ ہم ایکس رے جو ہے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے بھی ہمیں سائنس اور مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کتنا چل سکتا ہے، کتنا دوڑ سکتا ہے، کتنا جاگ سکتا ہے، کتنی تیز آواز میں بول سکتا ہے، کتنے دور کا سن سکتا ہے، یہ انسان کے محدودات ہیں۔ اور پھر انسان چلا الوہیت کا اور معبود ہونے کا اور الہ ہونے کا دعویٰ کرنا، تو الہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ، اور اس کی طاقت کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔